बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये सूरह मुबारका बड़े ख़ास अपने दामन में पैगाम रखती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। फरमाया तबाही और बर्बादी है उस बंदे के लिए जो लोगों के मुंह पर आए तो तब भी ऐब वाली बातें करे, गलत बातें करे, गलत बयानी करे, और जब पीठ पीछे चला जाए, पीठ पीछे का मतलब होता है जब वो बंदा चला जाए, लोग चले जाएं, तो बाद के अंदर भी गलत बयानियाँ करे, झूठ बोले, तोहमतें लगाए। तो फरमाया जो बंदा मुंह पे झूठ बोल के गलत बयानी करे वो भी, और जब बंदे चले जाएं और बाद में वो झूठ बोले और तोहमतें लगाए वो भी। फरमाया कि ऐसे बंदों के लिए तबाही और बर्बादी है जो किसी पर मुंह के सामने ऐब लगाते हैं या जब वो ना हो उस वक्त ऐब लगाते हैं। ऐसे बंदों के लिए तबाही और बर्बादी है। उसके बाद फरमाया अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। फरमा उस बंदे के लिए भी तबाही है जिसने माल को जमा किया और गिन गिन के रखता है, शुमार किए हुए है हर चीज़। अब इसकी तफसीर मैं आगे अर्ज़ करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि कई परेशान हो जाते हैं भी माल तो हम सब कमाते हैं और रखते हैं, लेकिन इसकी असली बात खोलेंगे आपके सामने, इसका मतलब क्या है। फरमाया यहसबु अन्ना मालहु अखलदा। क्या ये समझता है कि मेरा माल ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में ही रखेगा, या दुनिया में ही रहने देगा, या सेहतमंद ही रहने देगा। इसकी कई तफसीरें उलमा ने फरमाई हैं। कल्ला लयुम्बदन्न फिल हुतमा। फरमाया ख़बरदार सुन लो, ऐसा बंदा जहन्नुम में जाएगा। ठीक है, ये हुतमा रौंदने वाली आग। एक होती है सिर्फ आग, एक होती है और पंजाबी के अंदर ना जी लताड़नी होती है, लताड़ना। ये जब बजरी सड़क पे डाल के उसके ऊपर आप रूलर चलाते जिमें वो लताड़ता है ना, ये वो लताड़ना। मर्द रौंदने का मतलब उसको जनाब चंगी तरह जलील करना, जनाब आप समझते हैं। ठीक है, जब किसी को धूड़ के अंदर और जिमें खोता नहीं लेटता होंदा, सौखी तफसीर कर छड़िए ना जी तुहाडे सामने। तो ये रौंदने वाली आग के अंदर मतलब वो हशर किया जाएगा कि इसका हशर देखने वाला नहीं होगा। और उसके बाद फरमाया वमा अदरा कमल हुतमा। और तुम क्या जानो ये रौंदने वाली आग क्या है। ये अल्लाह के जलाल का इजहार हो रहा है। और ख़ुद ही फरमाया नारुल्लाहिल मूक़दा। फरमाया ये वो आग है अल्लाह की जिसको रब ने भड़काया हुआ है। ये अल्लाह की भड़काई हुई आग है। हुतमा लफ्ज़ का मतलब अल्लाह की भड़काई हुई आग। ये खल्लाक़ आलम ने ख़ुद इसको तफसीरुल कुरान बिल कुरान कहते हैं, खुद इरशाद फरमाया। और उसके बाद फरमाया वो आग कैसी होगी, अल्लती तत्तालिउ अलल अफ़इदा। फरमाया वो आग ऐसी होगी सिर्फ पाँव तक नहीं रहेगी, घुटनों तक नहीं रहेगी। फरमाया वो उस बंदे के दिल तक चढ़ जाएगी, दिल तक जला के रख देगी। अल अमान वल हफीज़। फरमा इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। फरमा उसी के अंदर उसको बांध दिया जाएगा, जकड़ दिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा। और फरमाया कि वो जो आग है वो सुतूनों में है। समझ आ रही है मेरी बात की। गिरामी कदर हज़रात, इस सूरह पाक के अंदर बड़ा ख़ास पैगाम है जो मेरे रब ने इरशाद फरमाया है। तर्जमे से आप समझ चुके होंगे कि इसके अंदर क्या क्या अल्लाह ने इरशाद फरमाया। सबसे पहले उन लोगों की मुज़म्मत बयान की गई। फरमाया कि जो लोग लोगों के सामने खड़े होकर झूठ बोलते हैं, तोहमतें लगाते हैं, गलत बयानी करते हैं, ऐब लगाते हैं, फरमाया कि उनके लिए भी तबाही और बर्बादी है। और उन लोगों के लिए भी तबाही और बर्बादी है
کہ جو لوگ نہیں ہوتے تو ان کے پیٹھ پیچھے عیب لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں، جھوٹ منسوب کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی تباہی و بربادی ہے۔ اگر یہی آیت کا حصہ ہمارے اس معاشرے کو سمجھ آ جائے جس میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، سارے مسئلے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اب اگلے بندے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے جھوٹوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور بسا اوقات بات سچی بھی ہو تو لوگ ویسے پہنچانا نہیں چاہتے، سچی بات کے لیے تو کوئی نکلتا ہی نہیں ہے، یہ بھی بات سچی ہے، لیکن جب جھوٹ کی بات آ جائے تو لوگ اس کو فرض اور ثواب سمجھ کے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے منہ پہ جھوٹ بولیں، غلط بیانی کریں، تہمت لگائیں یا پیٹھ پیچھے لگائیں، ان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ اور یاد رکھ لیں یہ جو چغل خوری ہوتی ہے، یہ جو جھوٹ ہوتا ہے، یہ جو حسد ہوتا ہے، یہ ایسی بیماریاں ہیں جس بندے کو لگ جائیں اس بندے کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے یہ گھن جس کو اپنی بولی میں ہم سینک کہتے ہیں، سیونکی بھی یاد ہو، سیونکی، جیسے یہ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح یہ بیماریاں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ بالخصوص ان کے اندر یہ جو عیب جوئی ہوتی نا، عیب جوئی، یہ بڑی غلط بات ہے۔ حدیث شریف ہے مشکات کے اندر، میں نے پہلے بھی آپ کو غالباً کسی موقع پر سنائی ہے، نہیں تو آج سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مسلمہ، فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں، ان کو بھی سمجھ لیجئے۔ پردہ پوشی کس بات کی کرنی چاہیے؟ آپ نے کسی مسلمان کو گناہ کرتے دیکھ لیا، کسی گناہ میں وہ ملوث ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے پردہ پوشی فرمائی کہ اس کی عزت نہ اچھلے اور یہ بچ جائے۔ آپ نے اگر یہ پردہ پوشی فرمائی نا تو یہ پردہ پوشی کرنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آج میں نے اس کا پردہ نہ کھولا تو یہ کسی اور کو بھی ہاتھ ڈالے گا، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، تو پھر آپ پہ ضروری ہو جائے گا کہ آپ اس کا راستہ روکیں۔ توجہ ہے میری بات کی نہیں ہے؟ اب بس اوقات ہم صوفی بننے پہ آئیں تو کہتے ہیں بس جو کوئی کر رہا ہے پردے دا حکم ہے چپ کر جاؤ۔ صوفی بننے پہ آئیں تو یہاں تک بن جاتے ہیں، اور اگر ہم عیب اچھالنے پہ آئیں تو کوئی بندہ سوئی بھی اٹھا لے تو ہم کہتے ہیں اس نے سونا اٹھایا، سوئی نہیں اٹھائی۔ ہماری اصل تربیت میں فقدان ہے نا، تو اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، سمجھ آئی نا، وہ اس کے بارے میں کسی آپ نے دوست کو بتانا کہ بھائی اس سے بچ کے رہنا ہے، میں ہر بندے کے بارے میں شک نہیں ڈالنا۔ کوئی کنفرم ہے 2 نمبر بندہ ہے تو بتاؤ یار اس کو بچ کے رہی، تیری مہربانی۔ اور یہ جیسے ہمارے ملک کے اداروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ ڈاکو ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ جناب 2 نمبر بندہ ہے، وہ جاسوسی پوری کرتے ہیں نا، تو پھر اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بھی کیا غیبت کر رہے ہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات ہیں؟ تو وہ غیبت نہیں ہوتی، وہ تو پوری دنیا کا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، پورے ملک کا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، کیسے چور ڈاکو بدماش ان کو پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ جتنی باتیں ہیں یہ اوورال مسلمان جتنے ہم بیٹھے، ہمارے جو آپسی تعلقات ہیں، نجی تعلقات جن کو کہتے ہیں، ان کو سدھارنے اور سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک دوسرے کے خلاف عیب جوئی کرنا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ کی نسبت کرنا، یہ بالکل منع ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، حضور نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ نے کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا، کسی جرم میں ملوث دیکھ لیا، اور پتہ ہے کہ جناب اس نے اب میں نے دیکھ لیا ہے، اگر میں عیب نہیں اچھالوں گا تو یہ انشاءاللہ سنبھل جائے گا، اور اس کو بتا دے بھائی میں دیکھ لوں بندے دا پتر بن جا۔ اور اگر آپ کو پتا ہے چور ڈاکو ہے، چوری کرتے دیکھ لیا، تو پھر بتاؤ تاکہ کسی اور کا نقصان نہ ہو جائے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس واسطے تھوڑا سا ان شریعت کی حدود و قیود کو بھی سمجھا کریں، جب یہ سمجھیں گے تو مسائل سارے کھل کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو یہ بات ہے۔
اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا جو لوگوں کے سامنے آ کر برائی بیان کرے، جھوٹ بولے، عیب جوئی کرے، اور جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرے، عیب جوئی کرے، تو فرمایا اس کے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے۔ اب جتنے لوگ ایسے کاموں میں ملوث ہیں اپنا اپنا محاسبہ کر لیں۔ یہاں پر تو بس اوقات نام لے کر فتوے جڑے جاتے ہیں، سمجھ آ رہی نا، لیکن جو بندے میں کوئی خرابی ہے اپنے آپ کو درست کرو، یہ قرآن مجید کی بات ہے، ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں کہ جناب کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے جتنے بھی حضور کے سچے غلام ہیں ان باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ اب آ جائیے آگے، فرما الذی جمع مالا وعددا، وہ بندہ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھے اور قابو کر کے رکھے۔ اس میں ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال تو ہم بھی جمع کرتے ہیں، بھائی مال حلال ہو آپ کو جمع کرنے سے کوئی نہیں روکتا ہے، مال حلال ہے، آپ جتنا مرضی کمائیں، آپ کا ایک مکان ہے آپ مال حلال سے دوسرا بنائیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ ایک فیکٹری ہے آپ دوسری بنا لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو، مال حلال۔ اور اگر مال حرام ہے تو اگر ایک اینٹ بھی لگی ہوئی ہے تو رب سے معافی مانگ لے ورنہ اوکھا ہوئیں گا۔ دیکھیں نا ان باتوں پر چپ ہو گئے، مولوی صاحب کیڑے پاسے ٹور پین، اور یہ مسئلے بڑے خاص ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر شہروں میں دیہاتوں میں ایک ایک انچ جگہ پہ لڑائی ہوتی ہے، میری کاندھ ایتھے آندی، وہ کہندا میری دیوار یہاں آتی ہے، وہ کہتا ہے میری اینٹیں یہاں۔ دیہاتوں کے اندر وہ بھائیوں کے ہوتے ہیں نا اکٹھے وہ پلاٹ جس کو احاطے کہتے ہیں، تو وہ جب بنانے لگتا ہے ویکھیا بھائی کوئی نہیں تو سارا وڑیا تو سویرے مکان ہونا تینوں میں پوچھ لینا۔ اب یہ حالت زار ہوتی ہے، نہ ایسے نہ کرو۔ ایک حدیث کا مفہوم سناؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث شریف کا مفہوماً سنا رہا ہوں، جو کسی کی ایک بالشت، ایک گٹھ زمین کسی کی کھائے گا، مارے گا، قبضہ کرے گا، قیامت والے دن 7 زمینوں کا ہار بنا کے، یہ ہار میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث میں لفظ توق ہے، سمجھ آ رہی نا، توق میں ذلت ہوتی ہے، یہ توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اب اٹھا اور چل، تو کہا وہ کبھی نہیں اٹھا پائے گا، کسی کا زمینی حق نہیں مارنا ہے۔ وہ کئی چوپ ہو گئے جنہاں نہیں ماریا تسی تو بولو ہی صحیح نا، خدا دیو بندے ہو تو یہ بولا کریں، یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت ایسے لوگ ہیں جن کے میں یہ حرکات و سکنات ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ جب ایسی باتیں سنتی ہیں تو اپنی ہر بات سے وہ توبہ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور سچا بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ اور یہ بھی بات ہے کئی کے اندر کہا بڈھا ہو گیا تو ہن معافی پیا مانگدا ہے، میں نے کہا ایسے بھی نہ کہا کر، سویر کا بھولا شام کو گھر آ جائے نا تو اسے بھولا نہیں کہتے، وہ تیرے دربار میں نہیں آیا، وہ رب کے دربار میں آیا ہے، اور رب نے اپنے دروازے بند نہیں کیے ہوئے، مہربانی کرو اگر کوئی سیدھے راستے پہ آتا ہے تو آنے دو۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ عزیزان گرامی، اس واسطے یہ جو مال و دولت جمع کرنا ہوتا ہے، قابو کرنا ہوتا ہے، ہڑپ کرنا ہوتا ہے، یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے۔ اور مال حلال ہو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کے لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تو آپ کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ مال حرام ہے تو 1 روپیہ بھی ہے تو وبال جان ہے، اس سے اپنی جان چھڑوا لیجئے۔ اب یہاں پر فرمایا وہ جو مال جمع کرتا ہے، اس کی مختلف تفاسیر ہیں، جو چھین کے جمع کرے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، جو حرام طریقے سے جمع کرے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہاں وہ بھی مراد ہو سکتا ہے جو مال تو کمائے پر اس میں سے اللہ رسول کا حق، مطلب کیا ہے، جو پیغام ہے کہ زکوٰۃ دو، غریبوں کو صدقہ دو، وہ بھی نہ دے اور قابو کر کے بیٹھ جائے، بھائی یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے لیے بھی بربادی ہے، یہ لکھ لے میری بات، سمجھ آ رہی؟ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیں، ہے کتنی؟ 2.5% ہے، جتنا بھی 1,00,000 روپیہ ہے نا، اگر آپ کے پاس اور سال بھی گزر گیا آپ کے پاس موجود رہا اور ضروریات آپ کی چلتی رہیں آسانی کے ساتھ، تو فرمایا کہ وہ جو 1,00,000 روپے اس پر 2,500 روپے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ پر 2,500 دینے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اپنے گردے ہی دے رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ روایات میں واضح موجود ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مال کبھی گھٹنے دیتا ہی نہیں، اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ جو مال جمع کرتے ہیں نا ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، لوٹ مار کر کے،
یا پھر اللہ کا حکم جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کرتے، یہ ان کے لیے وعیدیں ہیں کہ تمہارے لیے بربادی ہے۔ کیا ہے تمہارے لیے؟ بربادی۔ اور جو دیتے ہیں تمہارے لیے یہاں بھی خوش بختی ہے، قبر و حشر میں بھی خوش بختی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہاں پر اگر آپ جاگے ہیں تو آپ کو ایک دو باتیں خوبصورت نہ سنا دوں تاکہ آپ کے اندر جذبہ بھی پیدا ہو جائے۔ الذی جمع مالا وعددا، یہ جو مال ہے نا اس کو جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا اور قابو ہو جانا، سمجھ آئی؟ اگرچہ مال حلال ہو پھر بھی اس میں سے زکوٰۃ خیرات کرتے رہا کریں، لیکن ہمارے کئی لوگ نہیں کرتے۔ جو حرام ہے وہ تو ہے ہی حرام، اس کو تو ویسے ہی اپنے آپ سے دور کرو۔ اور یہ بھی سن لیں، اگر کسی کے پاس کوئی مال حرام ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس 10,000 روپیہ حرام مال کا ہے، پتہ یہ حرام ہے، اب اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے، آج کی تقریر کے بعد سمجھ آ گئی نہیں یار یہ بڑی بری، تو کیسے کرے؟ بغیر ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت نہ کرے اور کسی غریب کو دے دے، ثواب کی نیت نہ کرے، کیونکہ حرام مال پر ثواب کی نیت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ویسے کسی غریب کو دے دے، عہدہ کم ہو جائے گا تو تیرا بھی کم ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ اور اگر 10,000 یہ حرام کا پیسہ یہ دینا ہے اور اس پر بھی تصویریں بنوا رہے ہو، فیس بک پہ چڑھا رہے ہو، نیوز چینل پہ چلا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ خدا کا خوف کرو، یہ ویڈیو صرف دنیا میں نہیں رہیں گی، کچھ یہاں بھی بنائی جا رہی ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ لگے ہاتھوں ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، وہ بھی سنا دوں آپ حضرات کو؟ اب یہاں بھی قرآن مجید کی صورت میں فرمایا گیا ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اس میں نے پہلے کہا کہ حرام مال جو جمع کرتے ہیں ان کے لیے بھی بربادی، جو حرام طریقے سے جمع کرے ان کے لیے بھی بربادی ہے، جو مال حلال میں سے اللہ کے راہ میں خیرات کریں، جو فرائض چیزیں ہیں زکوٰۃ نہ دیں، ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ یہ سب اس کے بیچ میں آ جائیں گے، اور وہ سمجھتے کیا ہیں؟ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو مال ہے یہ ہمیں پکا پکا اس میں داخلہ نصیب کر دے گا، یعنی جنت میں، یا جس کے پاس مال ہو تو وہ بڑی خوشی اور بڑی جناب دنیا کے اندر رہے گا تو اس کو کوئی دنیا سے نکال نہیں سکتا ہے۔ ایسے اکثر مفسرین کرام نے یہاں جنت کا ذکر کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال جس کو میں نے قابو کیا یہ مجھ جنت میں لے جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب کون سا مال جنت میں لے کے جائے گا؟ آئیے سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، روایت ہے مفہوماً سنا رہا ہوں، جاگیں گے تو سناؤں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو بتاؤ تم اپنے مال کی حفاظت کرو گے یا اپنے وارثوں کے مال کی حفاظت کرو گے؟ حضور نے سوال فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مال کی حفاظت کریں گے۔ تو حضور نے جو سوال فرمایا آپ بھی غور سے جواب دینا، فرمایا بتاؤ پھر تمہارا مال کون سا ہے؟ تم اپنے مال کی حفاظت کرو گے نا، تو بتاؤ پھر تمہارا مال کون سا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، یہ جو کہا کہ ہماری دکان ہے، یہ جو کھجوروں کے باغات ہیں، یہ جو تھوڑا سامان ہے ہمارا دکان ہے، یہی ہمارا مال ہے۔ تو بڑا سونا جواب دیا، میں مفہوماً سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر آج آپ فوت ہو جائیں یہ مال تو تمہارے وارثوں کا ہے، بتاؤ تمہارا مال کون سا ہے؟ اب یہ بات ارشاد فرمائی تو انہوں نے کہا بھئی بات تو کوئی خاص ہی ہے۔ تو صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں معلوم تھا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اب جو آپ کہنا چاہتے ہیں ذرا شفقت فرمائے نا، رحمت کے لبوں کو حرکت دینا، ذرا محبت والے پھول ہمیں عطا فرمائے نا، کہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہمارا مال کون سا ہے۔ سمجھ آئی؟ فرمایا یہ جب تک دنیا میں تم ہو تمہارا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو حضور نے فرمایا وہ بات بڑی سننے والی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوماً سنا رہا ہوں، فرمایا تمہارا مال وہ ہے جس کو تم نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہے، یہ تمہارا مال ہے۔ ویسے بعض جگہوں پہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ مال تمہارا ہے جس کو حلال طریقے سے تم نے کمایا اور کھا لیا۔ پنجابی کہتے ہیں کمایا تے ہنڈایا، یہ پنجابی کا ایک جملہ ہے، کمایا تے ہنڈایا ہے، یہ بھی آپ کا مال ہے چونکہ آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل مال جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا ہے وہ مال تمہارا ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی احباب ہم سب سانسیں لے رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے اپنے ہاتھوں سے اپنے مال کو خیرات کرتے رہا کریں۔
یہ ایک ایسی جگہ پہ جمع ہوتا رہے گا جس کا بدلہ 1 سے 10 گنا، 10 سے 70 گنا، 70 سے 700 گنا اور 700 گنا سے بغیر حساب. صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ تے بھائی، صدقے جاواں، بے حساب اللہ عطا فرماتا ہے. اس لیے جتنے اخلاص اور پیار اور محبت سے آپ اپنے مال کو خیرات کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب اپنی رحمت کے شایان شان تمہیں عطا فرمائے گا. تو کیا میں امید کروں کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے؟ اور سنو، مرنے کے بعد یہ امید رکھنا کہ میری اولاد یہ کرے گی، امید اچھی ہے، آپ رکھ سکتے ہیں. وہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ وقت بتائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور عمومی طور پر اولاد ایسا نہیں کرتی ہے. ہم نے کئی ایسے والد دیکھے ہیں جو ساری زندگی یہ نہیں دیکھتے کہ میں مال کیسے کما رہا ہوں، صرف اپنے بچیاں واسطے، صرف اپنے بچیاں واسطے. ناراض نہ ہوں، کئی یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جن کو پتا ہوگا کہ میرے مال کمانے کا طریقہ غلط ہے، حرام ہے، پھر بھی لگے بیٹھے نہیں. سمجھایا بھی جاتا ہوگا، لگے بیٹھے نہیں. کیوں؟ بچیاں واسطے. میں کہا پتر اپنی آخرت برباد نہ کر، تو قبر میں چلا جائے گا، پھر تینوں پتا چلے گا تو بچیاں واسطے کی کردا رہا. اوتھے بچیاں نے نہیں آنا، اوتھے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے لیے کوئی ایسا عمل بھی کر کے جاؤ کہ حبیب کریم علیہ السلام کو بھی یا کوئی منہ دکھا سکو نا. کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ میری یہ جو دکان ہے اس میں جو میں بیٹھا ہوں یہ میں غلط کر رہا ہوں، بیٹھے ہیں. کئی مسیتاں دی دکانیں تے قابو نہیں ہوئے بیٹھے ہوندے. اب بات آ جاتی ہے ہمیں کرنی پڑتی ہے، اب کیا کریں؟ ہماری مسجد کے ساتھ بھی یہی حال ہے، بیٹھے رہو. بربادی دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں. سر دکھ ہے، گردے کم چھڑ گئے، بیمار ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہے، وہ کہ اور حرام کھا. خدا کا خوف کرو یار. اب یہ باتیں تو عام بندے سے ہضم تو نہیں ہوتی، لیکن ہم عام ہیں نہیں نا کہ عام بندوں کے لیے بات کریں. ہم خاص ہیں تو ہم خاص بندوں کے لیے بات کریں گے. کئی ایسے کسی کی مکان دکان پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کئی آپ نے دیکھا نہیں، ہم عدالتوں میں کیس دیکھتے ہیں، او جی 5 سال ہو گئے انہیں گھر دا کرایہ نہیں، بدماش بن کے بیٹھا ہوا. اب کیا کریں بھائی؟ آپ تو بیٹھے ہیں 5 سال تو تیرے ٹپ گئے، تے جڑا قبر چ چل کے تیرے نال حشر ہونا ہے. دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، یقین کرو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. بس وہ نفس ہوندا ہے نا، وہ مانتا نہیں. دیکھو امام علی مقام جب میدان کربلا میں تھے نا، تو آپ نے عمر بن سعد سے کہا تھا، اوے تو یزید دے نال تینوں شرم نہیں آوندی؟ میرے نال آ خاں، حق تو میں پیا دسنا تے حق میرے نال ہے. تو اس نے کہا یار اے نا میرے مکان ٹا چھڑے گا. امام حسین نے فرمایا جے تینوں اللہ تعالیٰ جنت دے وچ مکان دے چھڑے تو پھر کیسا ہے؟ وہ اس طرف نہیں آیا. پھر اس نے کہا اے میرے بیوی بچے رول جان گے. تو آپ نے فرمایا جی اللہ تعالیٰ تیرے بیوی بچیاں دا بھی اپنی رحمت دے نال سبب لا دے تے تینوں جنت دے وچ عطا فرمائے. تو اب ادھر وہ جاری رہا تھا، کہندا نہیں میں کام نہیں کر سکتا. امام حسین نے فرمایا جا زیادہ دیر ایتھوں دی کنک ہن تو بھی نہیں کھائیں گا. یہ جو آرام کھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا اور آرام کاریاں کرتے ہیں، یقین فرماؤ بس کہتے تو میں بیٹھا پتہ ہوں من دے کوئی نہیں جے، ان کو کہہ دو زیادہ روٹیاں ہن پتر تو نہیں کھائیں گا. ویسے ڈاکٹر کھان ہی نہیں دندے. مٹھے بولو یار، مٹھے بولو. ڈاکٹر کھان کہتے بورے دی روٹی کھا. کہ یار کمال ہو گیا ہے، اینا کچھ کیتے تے بورے دی روٹی پیا کھانا ہے. کاری صاحب غلطیاں ہو گئیاں، سانو سمجھاؤن والا کوئی نہیں. میں کہا سمجھاؤن والے سن پتر، تو سمجھن والے پاسے نہیں سے پیا ہوندا. اس لیے تینوں تکلیفاں ہوندیاں سن، لوکی تو دستے رہے بھی حرام نہ کھا. وہ کسے مسلمان دا حق بندہ کھاوے حرام ہے تے جڑا مسجد مدرسے دا کھاوے کی گل تسی سارے ہی کھاندے ہو جے نہیں کھاندے بولو تو صحیح نا یار. کمال والی بات ہے یار، یہ حقائق ہیں بھائی سمجھو. بلکہ ان لوگوں کو تو چاہیے 500 روپیہ ہر مہینے دا وعدو دیا کرن. نہیں توجہ فرما رہے. لیکن یہاں آپ کے سامنے ماحول اور معاشرے کے لوگوں کا یہ دلوں کے سودے ہوتے ہیں، دلوں کے سودے. سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، آپ نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح فرمائی نا تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے آپ نے صلح کیوں کی ہے؟ اے تو چنگی گال نہیں کی تھی، ہن کی بنے گا؟ تسی تو سانو شرمندہ کر دیتا ہے. امام حسن نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ توجہ میری طرف رکھی. آپ نے فرمایا اوے زیادہ باتیں نہ کرو، آج کی شرمندگی قیامت کی شرمندگی سے بہتر ہے. وہاں شرمندہ ہو جاؤ گے اگر آج تم نے یہاں لڑائیاں جھگڑے کرتے رہے.
میں لوگوں سے کہتا ہوں آج آپ اگر تھوڑی سی شرمندگی برداشت کر جائیں گے تو اچھے رہو گے، قیامت والی شرمندگی برداشت نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے، آمین بلند آواز سے فرما دیجئے۔ دوستان مکرم، خدا واسطے اپنے اپنے ان کرداروں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں، فرمایا جو بندہ اپنا مال جمع کرے اور تمنا رکھے کہ میں جنت میں جاؤں گا، وہیں رہوں گا، یا دنیا سے نہیں نکل سکتا، فرمایا تیری بھول ہے، آواز کمزوروں والی ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ختم ہو گئے جناب، سب ختم ہو گئے، توجہ ہے نا۔ دوستان گرامی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنو، اور نا کوشش کیا کریں سب سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ لیا کریں۔ سمجھ آ رہی؟ میرا دل مجھے کیا کہتا ہے، اے ہو ہی نہیں سکتا اے تینوں سدھی گل نہ دسے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس مفتی کی کبھی بات نہیں مانی، اے جڑا اندر بیٹھا نا اندر، اس کی بات ہم نہیں مانتے، اور جب بندہ ماننا شروع کر دیتا ہے بندہ رہندا فائدے دے وچ جے اے میں تانوں دس چھڈا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ دوستان گرامی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آؤ، بات سمجھو، اور اس سورہ پاک میں فرمایا جو لوگوں کی عیب جوئی کرے، جو لوگوں پر تہمت لگائے، جو جھوٹ باندھے، اور جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھے، طریقہ میں نے بتا دیا کہ وہ کس کس طریقے کا مال ہے، مال حرام سے، اور جناب اللہ کا حق نہ دے، جو مال جمع کر کے رکھے آگے نہ دے، اللہ کی راہ میں بھی خیرات نہ کرے، فرمایا اس کے لیے بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے۔ بچو بربادی سے، اپنے مال کو خیرات کر دو۔ حضرت عثمان غنی کتنا مال خیرات فرماتے تھے؟ آواز کمزوروں والی، ڈاڈی کمزور آواز آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا مال خیرات فرماتے ہیں؟ توجہ ہے؟ فرماتے ہیں میرے گھر میں مال ہو اور 3 دن تک گزر جائے مجھے اچھا نہیں لگتا، بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے، فرمایا رات بھر وہ میرے گھر پڑا رہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میں تو اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو۔ ہمارے یہاں خیرات کرنے کا جذبہ بھی بڑا عجیب ہے، ناراض نہیں ہوں گے تو 2-4 باتیں کر سکتا ہوں آپ سے۔ جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز خیرات کرے نا تو مہربانی کر کے اچھی چیز خیرات فرمایا کریں جو آپ کو پسند ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی راہ میں دینی ہے نا، کسی غریب کو لے کے دینا نا تو زندگی میں ایک مرتبہ تو وہ سوٹ لے کر دے جو تو خود پہنتا ہے۔ اب اپنے لیے 2000 کا اور غریب کے لیے 350 روپیے آڑا، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اچھی بات ہے آپ نے نیا خرید کے دیا ہے، اگرچہ تھوڑے پیسے والا ہے، لیکن یار کبھی اچھا سوٹ جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ خرید کے دیں، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو بندے کو پسند ہو اور بندہ اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہمارے یہاں خیرات کرنے کے ڈیزائن ہی بڑے وکھرے ہیں جناب۔ جب کوئی فوت ہو جائے نا تو اس کا پہنے ہوئے کپڑے، وہ سوٹ بھی دے دیتے ہیں، اس کا جوتا بھی دے دیتے ہیں، اور اس کا بسترا اور ایک چارپائی، یہ ہمارے پنجاب کے علاقوں میں رواج ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اس کو خیرات کر دیتے ہیں۔ اب کیوں بھائی؟ بس اوقات صابن بھی اس کا دے دیتے، بس اوقات تولیہ، نہیں یہ بھی دے دو۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جب یہ ہمارے گھر میں رہے گا نا تو ہمیں اس مرنے والے کی یاد آتی رہے گی، لہٰذا اس کو نہ دور کر دیا جائے، اس کو خیرات کر دیا جائے۔ تو میں نے کہا یہ صرف سوٹ اور تولیہ اور صابن اور جناب اس کا جوتا اور بسترا، یہی چیزیں دیکھ کر آپ کو یاد آتی تھی؟ وہ مرنے والے کی تو گاڑی بھی ہے محترم، وہ بھی خیرات کر دینا۔ مرنے والے کی تو موٹر سائیکل بھی ہے پیارے بھائی، ذرا اس کو بھی خیرات فرما دیں تاکہ آپ کو یاد نہ آئے۔ یہ کون سا فلسفہ ہوا؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، دیکھیں نا بات مشکل آ گئی نا۔ او بھائی مرنے والے کے تو کئی پلاٹ ہیں، او بھائی وہ بھی خیرات کرو ورنہ آپ کو یاد آئے گی۔ آپ کمزوری والی باتیں کر رہے ہیں آپ حضرات۔ تو میں نے کہا تھا کہ خیرات کرنے کے ڈیزائن ہی وکھرے ہوتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ خیرات کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ نیت ہے کہ ہمیں اس کی یاد نہ آئے یہ تو ویسے ہی غلطی ہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ اور اگر کرنی ہے کہ اس کی یاد نہ آئے تو سارا کچھ دیو۔ اب کئی مسکرا رہے ہیں، یار مولوی صاحب نے میٹھے میٹھے رنگ چ گل بڑی سنا دیتی ہے۔ بھائی جیسے تم سناتے ہو کیا عطار کے مرید نہیں سنا سکتے ہیں؟ بھائی ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس لیے نہ دیا کرو کہ ہمیں اس کی یاد نہ آئے، بلکہ اس لیے دیا کرو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں قبول فرمائے اور اسے ثواب عطا فرمائے۔
اور ہمارے یہاں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے ایک اور بڑا عجیب و غریب ڈھنگ اور رنگ اختیار کیا جاتا ہے. وہ کون سا ہے؟ جب کسی غریب کو دینا ہونا تو یقین کرے پہلے اس کو وہ کیا کہتے ہیں پریس کلب میں بلایا جاتا ہے یا کسی بڑے گراؤنڈ میں تمبو لگائے جاتے ہیں, پورے شہر میں تشہیر کی جاتی ہے کہ فلاں دن چوری صاحب نے وہاں خیرات کرنی ہے, جلدی پہنچو. اور غریب بیچارے 10 بجے آتے ہیں اور یہ 2 بجے اٹھتا ہے اور پھر وہاں لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور 15-20 گٹو بنوائے ہوئے ہیں, اور پھر وہ جب ایک کو دیتا ہے تو 15 ارد گرد کھڑے ہو کے تصویریں بنانے والے ایک گٹو نو 20 بندے ہاتھ لاؤندے نے تے تاں وہ غریب عورت دے ہاتھے دندے نے. تو پھر وہ اپنے گھر لے کے جاتی ہے. اللہ کے بندو تم نے خیرات کرنا ہے, یہ تصویریں بنانا ضروری ہیں کبھی رب کی رضا کے لیے رات کے اندھیروں میں بھی کسی غریب کو دے کے دیکھ لے نا. ہماری توجہ ان باتوں کی طرف نہیں ہوتی ہے. یہ خیرات کرنے کا ایک نیا رنگ اور نیا ڈنگ, کیا یہ سوشل میڈیا آ گیا بس شوق ہی چڑھ گیا. پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو ذرا مہربانی فرمائیں یار, یہ جو غریب ہوتا ہے نا وہ پتہ نہیں اپنے دل پر پتھر رکھ کے لے رہا ہوتا ہے. میں مانتا ہوں کئی مانگنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں جو مال اکٹھا کرتے ہیں, ایتھوں بھی گٹو لے لیا, اوتھوں بھی لے لیا, اوتھوں بھی. میں مانتا ہوں ان لوگوں کی بھی حرکتیں کئیوں کی گندی ہیں, لیکن آپ بھی تو اپنا رویہ میری جان درست کریں نا. آپ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, پھر اپنے گلی محلے والوں میں دیکھیں. تو یہ جتنے کاروباری ہیں مانگنے والے یہ تو ویسے ہی رہ جائیں گے. پہنچے گا حق ان تک جن کا حق ہے. آوازیں تھوڑی سی میرا خیال آپ کی کمزور ہو رہی ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے. تو ذرا مہربانی فرمائیں, یہ جو صدقہ خیرات کرنے والے مختلف ڈیزائن ہیں نا, یہ 2021 ماڈل, مہربانی فرمائیں یہ ماڈل, یہ ڈیزائن, یہ سارے طریقے بدلیں. اور پھر ایک بات اور بھی کہہ دوں آپ حضرات کو, ہمارے ہاں جب صدقہ و خیرات کرنے کی بات آتی ہے نا تو بس اوقات اس میں اور بہت بڑی بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں. شادی کا موقع ہو یا فوتگی کا موقع ہو, کھانا وغیرہ بنا لیتے ہیں تو جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے نا, ہر ڈش کا چاول ایک جگہ پر اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور کھانا بچا ہوا ایک جگہ پر, بعد میں غربا سے کہتے ہیں لوگ کھاؤ. میں نے کہا یار ایسا نہ کیا کرو, خدا کا خوف کریں یار. آپ یہ بچا ہوا ہی غریبوں کو دینا تھا, اللہ ناراض ہو گیا تو کیا کرو گے؟ مہربانی کرو اللہ کی راہ میں پسندیدہ مال دیا کرو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ غلطیاں ہیں ہماریاں. اور بالخصوص فوتگی کے موقع پر اس پر تو ایک دیکھ زیادہ پکا لیا کریں. پہلی تو بات یہ, اتنا دعوتی نظام بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اتنا دعوتی نظام بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بس غریبوں کے لیے اور مہمانوں کے لیے کھانا بنے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے ان علاقوں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا جناب 5 جانور ذبح ہوتے ہیں اور اس کے بعد جناب 2 بجے روٹی چلتی ہے تو شام 6 بجے تک روٹی ہی چلتی رہتی ہے. یار یہ فوتگی پہ ہم آئے ہیں, ولیمے پہ نہیں آئے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے. جتنے آنے والے کھانے والے ہیں کیا آ کے انہوں نے ایک سپارہ قرآن کا بھی پڑھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں. مہربانی کرو یار, جو کام کرنا ہے وہ ہم کر نہیں رہے, اور جو نہیں کرنا وہ کٹیاں دے کٹے پہ کھانے آئیں. خدا کا خوف کریں یار. اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہوتی, ہم غریبوں کو دینے کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں کہ کوئی موقع مل جائے تو ہم اس کو دیں. کوئی غریب فوت ہو گیا ہے نا تو فوراً سیٹھ صاحب کا پیغام آ جائے گا, ان کو کہیں کفن میں دوں گا. میں کہتا ہوں اگر اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو بھائی بہت اچھی بات ہے, لیکن میرا ایک سوال ہے, یہ بندہ جب عید والے دن بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا تب آپ کو یاد نہیں آتا تھا؟ یہ گرمیوں کے اندر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے, اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا, اس کے پاؤں جلنے کے قریب آ جاتے تھے, تب آپ کو یاد نہیں آتا تھا؟ یہ تو سردیوں میں بیچارہ سردی سے ٹھٹر جاتا تھا, کوئی سوٹ, کوئی جرسی, کوئی چادر, آپ کو یاد نہیں آتا تھا؟ میرے بھائی یہ مرنے کے بعد کیوں یاد آیا؟ یہ تو بیچارہ بیمار تھا, یہ تو دوائی نہیں لے سکتا تھا, بیچارہ غربت سے فوت ہو گیا. آپ اگر یہ دوائی لے دیتے 5,000 کا, 4,000 کا, 3,000 کا کفن لے کے دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جاتی, اور نہ جانے تمہیں کتنی دعائیں دیتا. اگر اللہ کی رضا کے لیے دیا ٹھیک ہے, لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں علاقے میں واہ واہ ہو جائے تو پھر ذرا اپنا محاسبہ کرو کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ کچھ تلخ حقائق تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. آپ کو اگر سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ فرما دیجئے.
آپ ناراض تو نہیں ہوئے یہ باتیں سن کے؟ یہ ہوندیاں بڑیاں اوکھیاں نے نا.